वेलकम टू रीड टॉक बाय रीड पाकिस्तान। वकालत का शुमार दुनिया के मुअज़्ज़ज़ तरीन लेकिन मुश्किल तरीन पेशों में होता है। यहाँ पे कामयाबी की शरह बड़ी कम, लेकिन जो नंबर ऑफ़ लॉयर्स है वो बहुत बड़ा है। तो मुकाबले की फ़िज़ा और बहुत सारे दीगर अवामल ऐसे हैं जो जिसकी वजह से बहुत कम तादाद है जो बड़े पैमाने पे बड़ी कामयाबी हासिल करती है। तो वो कौन से अवामल हैं जो एक वकील को कामयाब बनाते हैं, और वो कौन से अनासर हैं जो वकील को बड़ा वकील बनने में, एक कामयाब प्रोफेशनल बनने में मदद देते हैं। डेविड हेरिंग की एक 3 साल तहकीक बताती है जो वकला की ज़िंदगी पे, पेशा वराना ज़िंदगी पे उसने की, कि जो लॉयरिंग इज़ फंडामेंटली अबाउट रीडिंग। तो जो बड़े नाम हैं, जो कामयाब तरीन वकील हैं, वो बेसिकली वो प्रोफेशनल रीडिंग में और उनका जो वसी मुताला है वो बहुत वसी, और किताबों के साथ उनका ताल्लुक़ बहुत गहरा है। कायद-ए-आज़म थे। कायद-ए-आज़म के बारे में मैं पढ़ रहा था कि उनकी कोर्ट की जेब में हर वक्त एक किताब होती थी। जैसे फुर्सत मिलती थी किताब पढ़ने फ़ायदा उठाते थे वक्त से। इससे यहाँ तक जो मरहूम अभी एक बड़ा नाम जो अभी फौत हुए मरहूम हफीज़ुद्दीन पीरज़ादा साहब, जो पाकिस्तान के बड़े वकला में से एक थे, उनका भी वो भी दिन रात पढ़ने वाले इंसान थे। तो आज जो हमारे साथ आज की रीड टॉक में हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं फैसल चौधरी। ये सुप्रीम कोर्ट की जो नौजवान वकला की तादाद है उनमें एक बड़े ज़हीन व फ़तीन और बड़े बेहतरीन वकला में इनका शुमार होता है, और बड़े पढ़े लिखे वकला में से हैं, और आजकल ये एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं। और इनसे आज हम जानेंगे कि वकालत बतौर पेशा एक इसके क्या डायनेमिक्स हैं, और इसमें कामयाबी कैसे हासिल करते हैं, और एक बड़ा वकील बनने में कौन से अवामल हैं, ख़ास तौर पर किताबों का कितना गहरा किरदार है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब वक्त देने के लिए। किताबें एक वकील को एक कामयाब वकील बनने में कैसे रहनुमाई फराहम करती हैं? थैंक यू फॉर वेरी काइंड वर्ड्स जो आपने इस्तेमाल किए। देखिए, किताब जो है वो वकील बनने के लिए शायद उतनी ज़रूरी है, पढ़ाई उतनी ज़रूरी है जितनी जिस्म में रूह ज़रूरी है। और अगर एक वकील अपनी कानून को, अपनी फ़ाइल को अच्छी तरह से नहीं पढ़ता है, कानूनी प्रेसिडेंट्स जो हैं यानी जो मिसालें हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ता नहीं है, उनको याद नहीं करता है, तो वो अच्छा वकील नहीं बन सकता। मैंने पाकिस्तान के जितने भी बड़े वकील हैं, मखदूम अली ख़ान साहब, आप उनसे बात करें तो आपको एक मालूमात का ख़जाना होगा उनके पास, और उन्होंने कानून के अलावा भी बहुत सारी किताबें जो हैं वो पढ़ी हैं। इसी तरह से हमारे से डॉक्टर फ़रोग़ नसीम हैं, उनसे आप बात करें तो वो आपको कानून की 100 साल की तारीख खोल के बता देंगे। जैसा से आपने हफीज़ुद्दीन पीरज़ादा साहब का नाम लिया, शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब, मैं आपसे कहूँगा वो भी एक बहुत ही तारीख़ थे अपनी, और बहुत किताबें पढ़ते थे। तो कामयाबी का किताब के साथ ताल्लुक़ बहुत गहरा है, चाहे वो दीन की किताब हो, चाहे वो दुनियावी किताब हो, चाहे कानून की किताब हो, चाहे मेडिकल की किताब हो। तो जो शख्स पढ़ता है वही आगे बढ़ता है, उससे ज़्यादा एक्सप्लोरेशन होती है, मालूमात होती है, इल्म में जितना इजाफ़ा हो सकता है वो किताब के ज़रिए होता है। वो किताब जो एक किताब होती है बाइंडिंग, वो भी हो सकती है। वो आजकल इंटरनेट का दौर है, तो कंप्यूटर्स की साइट्स के वेबसाइट्स के ऊपर बैठ के आर्टिकल्स पढ़ना या मकाले पढ़ना, वो भी एक पढ़ने किताब है। तो आजकल की किताब जो है वो शायद पुरानी किताब दाने से बाने या बाने से दाने जाती थी, तो आजकल ऊपर नीचे जाती है। तो किताबों की शक्ल बदल गई है, लेकिन किताब में कंटेंट जो है वो हर टाइम के साथ आता रहता है। तो बहुत ज़रूरी है किताब को पढ़ना, किताब के साथ जुड़े रहना। अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, वकालत का शोबा हो या कोई और शोबा हो, तो ज़रूरी है कि किताब के साथ जुड़ा रहा जाए, और जो किताब आपको बताती है उसको पढ़ा जाए। फिर मज़ीद गौर व फिक्र के लिए भी किताब ही आपको गाइडलाइन देती है, रहनुमाई करती है। उसके लिए मज़ीद किताबें पढ़नी जानी चाहिए। तो आप यही देखिए कि जब
کوئی سینئر وکیل ہمارے جو ہیں وہ وہی قانون کی کتاب پڑھتے ہیں جو ہر وکیل پڑھتا ہے، پروسیجر بھی وہی ہے، آئین بھی وہی ہے، قانون بھی وہی ہے، لیکن جو زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، جو زیادہ کتاب پڑھتا ہے، جس کا مطالعہ وسیع ہوتا ہے، اس کی تشریح جو ہے وہ بہت ایک ایسی طمانینت بخشتی ہے سننے والوں کو بھی، ججز کو بھی جنہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور کلائنٹس کو بھی. تو اچھے اور ایک عام وکیل میں کتاب ایک بہت بڑا رول ادا کرتی ہے. تو قانون از خود ایک بڑا وسیع سمندر ہے، بڑا وسیع علم ہے، اور اس میں جتنا دھنستے جائیں آگے حدیں نہیں ملتی ہیں. لیکن میں نے کچھ وکلاء کو دیکھا کہ ان کا قانون کے علاوہ بھی جیسے آپ کا بھی بڑا وسیع مطالعہ ہے سیاست کا اور دیگر علوم کا، تاریخ کا. تو کیا تعلق ہے ایک وکیل کو قانون کے علاوہ کیا دیگر علوم کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے؟ اگر کرنا چاہیے تو وہ کون سے علوم ہیں؟ خاص طور پہ تاریخ کا علم ایک وکیل کو کیوں ضروری ہے پڑھنا؟ دیکھیے، جو قانون ہے وہ میری نظر میں ایک سماجی رویے کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ ہے. تو ظاہر ہے سماج سے جڑے ہوئے دوسرے علوم جو ہیں وہ بھی اس لیے امپورٹنٹ ہے ایک وکیل کے لیے، تاکہ وہ جیسے اگر کوئی سائیکالوجی پڑھتا ہے تو اس کے لیے آسانی ہوگی کہ وہ جیسے ہم کہتے ہیں نو دا جج، تو جج کی نفسیات پڑھنا، اپنے کلائنٹ کی نفسیات پڑھنا، جرم کی نوعیت کیسی ہے، جرم کی کسی بھی رانگ ڈوئنگ کس وجہ سے ہوتی ہے، اس کے لیے سماجی رویوں سے متعلق جو اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے تو پھر آپ کو تاریخ میں ایک ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ پتہ لگے گا کہ جب یہ عدالت نہیں تھی تب فیصلے کیسے ہوتے تھے، جب یہ ڈاکیومنٹڈ ہوا، کوڈیفائڈ ہوا ساری چیزیں، تو پھر دنیا نے کیا رخ لیا، اور پھر کیسے ایک جو ہے وہ معاملہ ایک جنون سے پھر ایک تہذیب کی طرف جانا شروع ہوا. سماجی رویوں پہ مبنی کتب، چاہے وہ ادب کی ہوں، اردو کی ہوں، انگریزی کی ہوں، تاریخ سیاسی ہو، یا ویسے ہی آپ کی دنیا کی تاریخ سے متعلق مذہبی تاریخ ہے، آپ کی ارتقائی جو دنیا کے ارتقاء ہے، ایوولوشن ہے، اس سے متعلق آپ پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیاز ملتے ہیں. آئیڈیاز آپ جو ہیں وہ جب تک آپ کو ہسٹری نہیں پتہ ہوگی تو آپ پھر نئی چیزیں جو ہیں وہ نہیں لگا سکیں گے. اسی لیے، اور پھر قانون، کیونکہ ہمارا جو قانون جو آج کل قانون کا منبع ہے وہ آئین ہوتا ہے، اور آئین کی تاریخ پڑھنا وہ بہت ضروری ہے. دنیا میں آئین جو ہیں وہ کس طرح سے مروج ہوئے، ان پہ کتنی سختی سے عمل کیا گیا، اور نہیں ہوا تو کیا ہوا، جب عمل ہوا تو کیا ہوا، دنیا کے کس خطے میں جب قانون پہ عمل ہو رہا تھا تو اس کی جو سماجی ترقی ہے وہ کیسی تھی، اور جب نہیں ہوا تو وہ اس کی بودباش کیسے ہوگی. تو وہ سروائیول آف دا فٹسٹ ہو گیا، جنگل کی طرح ہوگی. یعنی جہاں پہ قانون کا راج نہیں تھا، جہاں پہ ایک تہذیب کا راج نہیں تھا. قانون اور تہذیب آپس میں بہت ملے جلے ہیں، لہٰذا تہذیبی رویوں کی اور سماجی رویوں پہ کے علوم جو ہیں وہ اگر ڈاکٹر کو، جیسے وکیل کو ملٹی فیریس اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، میڈیکل سائنس پڑھنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ میڈیکل جورسپروڈنس جو ہے ہمارے کرمنل ٹرائلز میں بہت ضروری ہوتی ہے. اسی طرح سے فرانزک کے آج کل ہے، اسی طرح سے جو آج کل ہمارا ڈیجیٹل ایویڈنس ہے. تو جو ان زیادہ علوم سے یا ٹیکنیک سے واقف نہیں ہو اس کے لیے مشکل ہوتی ہے ان وکلاء حضرات سے یا ان اپنے کولیگ سے جن کو ان کے اوپر ایک ایکسپرٹیز ہوتی ہیں. تو آج کل جیسے پوری دنیا گلوبل ولیج ہو گیا ہے، کتنی تیزی سے ہر چیز جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے. تو اس ماحول میں جہاں پہ آج کل اسکول بھی جو ہیں وہ آن لائن چل رہے ہیں، وہ ورچولیٹی میں اپنے آپ کو ڈھالنا، اپنے آپ کو اس کے مطابق تیار کرنا، اور آنے والے وقتوں کے لیے جو ہے اس کی تیاری کے لیے آپ کو زیادہ بہتر، جتنی کتابیں یا جتنے آپ چیزیں جن سے روشناس ہوں گے اتنا آپ آسانی سے مستقبل کے اندر صلاحیت کر سکیں گے، ورنہ آپ ماضی کے قصوں کی طرح آبسلیٹ ہو جائیں گے. تو آنے والے وقتوں میں جانا تو ہر کسی نے ہے، لیکن جیسے ہم جو چلے گئے ہیں آج ان کی بھی بات کر رہے ہیں، ان کی وہ سمجھ بوجھ کی، جب ہم کتابیں دیکھتے ہیں
پرانے وکلاء کی آرگومنٹس پڑھتے ہیں، ان کی مثالیں دیکھتے ہیں، ان کے ایک اگر آپ نے ان بڑے وکیلوں کو، مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں بہت سارے بڑے وکلاء سے میں ان کے ساتھ کام بھی کر چکا ہوں، اور وہ میں سامنے ہم نے ان کو دیکھا بھی، تو وہ ایک بہت ہی تعلیم ہوتی ہے، ایک بہت ہی آپ کی تربیت بھی ہوتی ہے. تو ان چیزوں کے لیے آپ کو ہر قسم کا علم جو کہ آپ کی وکالت میں، آپ کے شعبے میں جس سے بھی آپ متعلق ہیں، آج کل تو اسپیشلائزیشن کا دور ہے، تو اسپیشلائزیشن کے لیے بینکنگ کے بالکل اسپیشلائز وکیل آ گئے ہیں، کارپوریٹ سیکٹر کے اسپیشلائز وکیل ہیں، سول کے آگے بہت ساری ہیں. پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا، لیکن اب تو بڑے میں سمجھتا ہوں یہ جو ہمارے نئے آ رہے ہیں دوست ان میں، اور بڑے اسٹوڈیوس ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، اور ان کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے جو کہ 94-95 سے پہلے کے وکیلوں کے پاس نہیں تھی. اور جب یہ انٹرنیٹ آیا تو یہ تو ریولوشن ہے، یہ تو ہوا میں علم ہے. آپ اپنا آلہ نکالیں اور پڑھنا شروع کریں. تو اس قدر زیادہ وافر معلومات اویلیبل ہیں کہ کوئی علم حاصل کرنا چاہے تو مشکل نہیں. چوہے صاحب 1990s میں ایک کتاب آئی تھی اینڈ آف لائرز، رچرڈ سسکنڈ. اس کا مین آرگومنٹ بھی یہی تھا جو آپ فرما رہے تھے کہ 2050 تک وہ تمام وکلاء ارریلیونٹ ہو جائیں گے، ان کا وجود نہیں رہے گا، جو کہ مروجہ علوم سے واقف نہیں ہوں گے، جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی اڈاپٹ نہیں کریں گے. تو اعزاز احمد صاحب ایک دفعہ کہہ رہے تھے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو شروع سے ہمارے والدین نے ہماری لمٹ ہوتی تھی بجٹ پہ، منتھلی بجٹ پہ، لیکن کتابیں ایک ایسا آئٹم تھا جس پہ ہماری کوئی لمٹ نہیں ہوتی تھی، ہم جتنی مرضی تھی خرید سکتے تھے. سعید بک بینک کے جو مالک ہیں مجھے بتا رہے تھے کہ مخدوم علی خان جب بھی آتے ہیں اسلام آباد تو وہ مجھ سے لاکھوں کی کتابیں شاپنگ کر کے جاتے ہیں. وین ہی ٹریولس تو ان کے ساتھ وہ باکس ہوتا ہے کتابوں کا. یہی حالت تھی مرحوم شریف الدین پیرزادہ، فیض الدین پیرزادہ، اور جتنے بڑے بڑے نامور وکلاء ہیں ان کی. آپ کی زندگی میں کیا کنٹریبیوشن ہے کتابیں، اور آپ کی کیا ریڈنگ ہیبٹس؟ یہ ہم جو ہیں، میں کوشش تو کرتا ہوں کہ میں کتابیں ہر قسم کی پڑھ سکوں، لیکن مجھے زیادہ ایک تو پروفیشنل آبلیگیشن ہوتی ہیں، وہ تو پڑھنی پڑتی ہیں، قانون کی یا آپ کی جو قانونی نظیریں ہیں یا ہسٹری ہے، وہ تو آپ کی پروفیشنل آبلیگیشن ہے. تو اس میں آپ کو ذرا آپ ایکسل کرنے کے لیے تو وہ تو لازمی پڑھنی پڑتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ میری دلچسپی بہت ہے تاریخ میں. مجھے سیاسی تاریخ سے بہت دلچسپی ہے. مجھے لوگوں کی جو آپ بیتی ہیں وہ پڑھنے کا بڑا شوق ہے. مجھے اپنے علاقے کی، اپنے خطے کی جو تاریخ ہے اس کو پڑھنے کا بہت شوق ہے. اور مجھے ان چیزوں سے متعلق جو کتابیں ہیں وہ بہت اٹریکٹ کرتی ہیں. میں اردو ادب اور انگریزی ادب جو ہے ان کو لازم و ملزوم سمجھتا ہوں کہ ان کو پڑھنا چاہیے. میں اپنا کوشش کرتا ہوں کہ جتنی کتابیں جس وقت آپ پڑھ سکیں. ٹائم کم ہوتا ہے بیکاز ایک تو پروفیشنل آبلیگیشنز ہوتی ہیں، دوسرا ہمارا ایڈمنسٹریٹو کام ہوتا ہے، لیکن جتنا بھی کام ہمیں جو ٹائم مل سکے تو کوشش ضرور کرتا ہوں کہ میں کتاب پڑھ سکوں. تو اس سلسلے میں بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ خریدی بھی جاتی ہیں، اور لائبریری بھی ہے. میرے مرحوم تایا چودھری الطاف حسین مرحوم جو ہیں ان کے لائبریری میں تقریباً 40,000 کتابیں موجود تھیں اور وہ جب بھی آپ وہاں پہ جیلم میں جائیں اور ہم ان کی کتاب نکالتے ہیں تو اس میں حاشیہ بندی ہوئی ہوتی ہے اور وہ لگے ہوتے ہیں. میرے بڑے بھائی ہیں فواد چودھری صاحب، وہ بہت زیادہ بک لور ہیں. ان کو آپ کوئی بھی کتاب دیں وہ بہت وسیع مطالعہ ہیں. تو ایک گھر میں ماحول ایسا ماحول ہوتا ہے جس میں آپ کتابیں پڑھتے ہیں. تو میرے گھر میں بچپن سے ہی یہ ماحول تھا کہ آپ کو کتابیں پڑھنے میں، ہر قسم کی کتاب پڑھنے میں آزادی تھی اور کسی نے نہیں روکا. اور اس کتاب پڑھنے سے جو ہے آپ کو بہت زیادہ چیزیں جو ہیں آپ پہ عیاں ہوتی ہیں اور بہت زیادہ چیزیں آپ سیکھتے ہیں. اور یہی میں سمجھتا ہوں روایت جو ہے. میرے بچے جو ہیں وہ ڈیجیٹل ایج میں ہیں لیکن وہ پڑھتے ہیں. میری بڑی بیٹی جو ہے وہ ابھی اسکول میں ماشاء اللہ جاتی ہے، تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ وہ
اپنی جب ایون کمپیوٹر پہ بیٹھتی ہے تو وہ بہت ساری ایجوکیشن وہاں سے ایکسٹریکٹ کرتی ہے، دین وہ شیئر کرتی ہیں میرے ساتھ. دوسرے میرے دونوں بچے چھوٹے ہیں ابھی، تو بٹ ان کی جو یہ ڈیجیٹل اسٹڈیز، ڈیجیٹل ایجوکیشن، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے وہ آپ نے بالکل کہا کہ وہ لوگ بلکہ جو ہماری ایڈوکیسی کا جو پروفیشن ہے یہ ان پروفیشنز میں موجود ہے جو کہ آبسلیٹ ہونے کا خطرہ ہے، کہ اس قدر ریسرچ آ گئی ہے کہ آپ کوئی بھی پروپوزیشن کمپیوٹر پر ڈالیں اور فیوچر میں ایک اس کی لیگل اوپینین بن کے آ جائے گی، اور پھر اس کو پروسیڈ کیسے کرنا ہے وہ دیکھا جائے گا. کہ تو یہ بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں کچھ دہائیوں کے بعد جو وکالت ہے وہ لیگل اوپینین کو کیسے سارٹ آؤٹ کرنا ہے اسی پہ محدود رہ جائے. باقی اس قدر زیادہ کمپیوٹر کا یا امریکہ میں ایک سافٹ ویئر آ چکا ہے، وہ بڑی کامیابی سے چل رہا ہے، بہت ساری فارمز کو بند کرنے کا پروگرام ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ تو خیر ابھی مجھے خیال لگتا ہے کہ ابھی ہماری موجیں ہیں، ابھی کافی کتاب سے کافی دوری ہے اور جہالت کا کافی راج ہے. لیکن کتاب جس طرح سے آپ پڑھیں گے تو یہ ایک روشنی کی طرح ہوتی ہے. جیسے کتاب پڑھتا جاتا ہے انسان کی شخصیت اور ذہن میں اجالا آتا ہے. اور جو قرآن پاک کا پہلا لفظ ہے اقرا، وہ بہت ہی بڑا ورڈ ہے. پڑھو اور پڑھو، سیکھو، پھر آگے جاؤ. اور پھر جس طرح ہمارے دین میں بھی علم حاصل کرنے پہ زور دیا گیا ہے، تو یہ بہت ضروری بات ہے. آپ دیکھیے مسلم ہسٹری میں اگر ہم 400 سال نہیں بند کرتے چھاپا خانہ اس کو شیطان کا کچھ سمجھ کے، تو آج تاریخ مسلمانوں کی لکھی ہوتی. ہم سکندر اعظم کی تاریخ یونانیوں کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی تاریخ پڑھتے ہیں جو کہ یہاں کا متعلق ہے. تو انفارچونیٹلی ہماری جو کوڈیفیکیشن ہے، جو لکھائی پڑھائی تھی، ہم پیچھے رہ گئی. تو جتنی آگے بڑھ سکتے تھے اتنے نہیں بڑھے، ہم بہت پیچھے رہے. 100 سال ساؤتھ انڈینز جو ہیں وہ 100 سال پہلے پڑھائی لکھائی میں انگریزی میں آگے چلے گئے. ہم لوگ ابھی بھی اس بحث میں ہیں کہ انگریزی پڑھنی چاہیے، اردو پڑھنی چاہیے، سب پڑھنی چاہیے. جتنی زبانیں آئیں وہ کم ہیں. یہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، انہی کا علم ہے. ہر زبان، ہر قوم، اس کے متعلق جاننا، اس کے متعلق تہذیب سے متعلق پڑھنا، آئی تھنک یہ ہم پہ تو لازمہ ملزوم ہے. اگر آپ نے دنیا میں راج کرنا ہے تو کتاب پڑھنی پڑے گی، سائنس پڑھنی پڑے گی، سائنس کو اپلائی کرنا پڑے گا وکالت میں بھی اور اپنی زندگی میں بھی، تو آپ آگے جائیں گے. لیکن اگر ہم وہی اپنا پرانے وقتوں پہ چلتے رہے تو ہم دوسری قوموں کی طرح آبسلیٹ کر دیں گے. زندہ رہنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے. جی، آج کل کون سی کتابیں زیر مطالعہ ہیں اور کون سی کتابیں آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں گے خاص طور پہ نوجوان وکلاء کو؟ دیکھیے، میں آج کل ایک کتاب میں پڑھا ہوں، میں ولایت گیا تھا تو وہاں سے میں نے وہ خریدی، مجھے بڑی اچھی لگی. وہ یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے 50 اسپیچز دیٹ کریٹڈ دا ماڈرن ورلڈ. اس میں وہ 50 تقریریں ہیں جو کہ اینشنٹ ٹائم سے لے کے اب تک جنہوں نے دنیا کا رخ موڑا ہے. اور یہ تقریریں جو ہیں، یہ جیسے آئی ہیو اے ڈریم مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی تقریر ہے، وہ ایک پوری فلاسفی ہے. اس کو آپ سنیں، آپ یوٹیوب پہ اگر آپ جاتے ہیں انٹرنیٹ پہ تو وہ پوری آپ کو مل جاتی ہے ووکلز کے ساتھ. تو آپ اس کو پڑھیں اور پھر اس میں سنیں تو آپ کو اس دور کی جو صورتیں ہیں، جو کہ جیسے بلیک لائف میٹر آج دوبارہ نعرہ رائز ہوا ہے، تو اس کا آغاز تھا. اس سے پہلے بھی کچھ تحریکیں چلیں، لیکن وہ سول رائٹس کی جو موومنٹ تھی سیاہ فام امریکیوں کی امریکہ میں، جس کے بعد ان کو یونیورسٹیز میں داخلے کا حق ملا، بسوں پہ سفر کرنے کا حق ملا، جو دوسرے بنیادی حقوق تھے. اس میں مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، جو کہ ابھی تک وہ لڑائی جاری ہے. لیکن وہ اس لڑائی کی آغاز اور اس کی پیک تھی، اور اس دوران یہ اسپیچ آئی ہیو اے ڈریم. وہ ایک بہت ہی، میں سمجھتا ہوں نوجوان وکلاء کو پڑھنے کے لیے، جیسے یہ اسپیچز مارٹن لوتھر کنگ کی آپ بیتی پڑھیں، وہ بہت پڑھنے والی ہیں. گاندھی صاحب کی آپ بیتی پڑھیں، وہ بہت ایک آپ کو پڑھنے والی ہے. انڈیا پاکستان کی تاریخ میں آتش چنار جو ہے ابوالکلام آزاد کی، وہ بہت ایک ہسٹورک کتاب ہے. آج کل ایک ہندوستان میں
وہ لکھتے ہیں اینٹی ویسٹ رائٹر ہیں ششی تھرور، آکسفورڈ کی پڑھے ہوئے، بڑی اچھی انگریزی بولتے بھی ہیں، تحریر بھی کرتے ہیں. ان کی کتابیں ہیں. پاکستان کی ہسٹری کو جاننے کے لیے عائشہ جلال کی کتابیں جو ہیں وہ آپ پڑھیے، اور آپ کو بہت ہی پاکستان کیوں بنا، کیسے بنا، کوشش کیجئے کہ وہ کتابیں پڑھیں جو کہ انٹلیکچولی آنیسٹ ہوں. گلوریفیکیشن ہر قوم کرتی ہے، ہر قوم کا حق ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، لیکن اس کو پرکھنے کے لیے جو ایڈورس کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو بھی پڑھنا ضروری ہے، تاکہ حالات کا جو نتیجہ اخذ کرنا ہوتا ہے وہ خود ہی کرنا ہوتا ہے حالات واقعات کے مطابق اور اپنی آنیسٹی کو دیکھتے ہوئے. تو آپ اگر اپنی کتابیں پڑھتے ہیں اپنی لکھی ہوئی، تو ایڈورسل جو کتابیں ہیں یہ دوسری جو تصویر کا دوسرا رخ پیش کرتی ہیں وہ بھی پڑھیں. آج کل ہم منٹو کے افسانے پڑھیں، آپ خشونت سنگھ کی کتابیں پڑھیں انڈیا میں، اپنا اور کتابیں پڑھیں، گلزار کی شاعری پڑھیں، تو آپ کو وہ ان ساری کتابوں میں 47 کے دکھ نظر آئیں گے. 47 کیوں ہوا، پارٹیشن کس طرح سے ہوئی، اور ایک زبردست عائشہ جلال نے بہت ہی خوبصورت کتابیں لکھی ہیں، وہ آپ پڑھیں. باقی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ کتاب تھی مجھے میرے بھائی نے پڑھنے کے لیے دی، وہ تھی ریل ان دا برٹش راج. تو میں شیخ رشید صاحب سے کہوں گا کہ کسی کو کہیں کہ ان کو پڑھ کے سنائے. وہ کتاب ہے جو کہ ریلوے کا کوئی منسٹر ہو پاکستان میں تو اس کو پڑھنی چاہیے. وہ یہ جو ادھر ریاستیں قائم ہوئی، اس کے ادارے قائم ہوئے، فرق یہ ہے ایک بہت ہی آپ جو برطانوی راج کی بہت ساری ظاہر ایڈورس باتیں تھیں ہمارے اوپر، وہ غیر ملکی آقا تھے ہمارے، انہوں نے کافی جائیداد شاد بھی ہماری نقصان پہنچایا، لیکن انہوں نے ادارے دیے، انہوں نے عدالتیں قائم کی، انہوں نے تھانے دیے، انہوں نے ریونیو کا سسٹم بنایا، انہوں نے نہروں کا سسٹم بنایا. یہ ساری چیزیں پڑھنے والی. وہ کیسے اس دور میں جیسے ہمارے ساؤتھ پنجاب میں بارز آباد ہوئی، وہ انہوں نے زمینیں جو ہیں ان کو آباد کیا، اس کے لیے نہری سسٹم دیا، وہ کیسے دیا، اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرمات تھی، کیسے ساری جو چیزیں ہوئیں. اور پھر چاہتے ہوئے شیم فل فلائٹ جو ہے وہ بھی پڑھنے والی کتاب ہے. جس طرح سے جلدی میں انڈیا پاکستان کی کو دو ملکوں کو بنا کے اور آپس میں لڑنے کے لیے چھوڑ کے وہ چلے گئے، وہ بھی ایک کردار ہے ان کا. تو اسے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پڑھنے سے تو آپ کو ایک ایسی دنیا کا پتہ چلتا ہے. آپ دیکھیے نا وہ کچھ صحافی جو ہیں، آج کل صحافی بہت زیادہ دور ہے، تو جو لوگ کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے تجزیے کتنے مزیدار ہوتے ہیں، کتنے سبسٹینشل ہوتے ہیں، اور جو ایسے ہی بول دیتے ہیں پھکڑ، ان کی بھی آپ بات سن لیجیے. تو کتاب پڑھنے سے سبسٹینس آتا ہے. سبسٹینس جو ہے نا وہ آپ ان چیزوں پہ، باقی آپ سے بات کرنے کو تو بندہ گھنٹوں بات کر سکتا ہے. یہ موضوع ہی ایسا ہے، کون سی کتاب، کیسی کتاب، بھائی جیسی بھی کتاب ہے وہ پڑھا کریں. میرے بچوں کی کتابیں میں پڑھتا ہوں جو لیٹسٹ آتی ہیں، اس میں بھی نئی چیزیں آ جاتی ہیں. وہ اتنا کچھ نئی چیزیں آ گئی ہیں اس میں. آپ جب ہم بچپن میں تھے تو اسکول کی کتابیں اور طرح تھیں، ابھی آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں تو آپ کو بھی انٹرسٹنگلی اس میں سے بھی آپ سیکھتے ہیں کہ اچھا یہ تو نئی ایکویشنز آ گئیں، یہ نیا انداز تحریر آ گیا، یہ ایک نئی اپروچ آ گئی، تو وہ بھی ہے. دوبارہ کتاب پڑھیں، کتاب پڑھنے سے بندہ ٹھیک رہتا ہے. بہت شکریہ جی. فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ تھے، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، سپریم کورٹ آف پاکستان. میں وکلاء، خاص طور پر نوجوان وکلاء سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس اسپیس، جس انوائرمنٹ، جس دنیا میں آپ رہتے ہیں یہ بڑی تیزی سے بدل رہی ہے، اور جو ڈائنامکس اس لیگل پروفیشن کے 10 سال پہلے تھے آج وہ بھی اتنی تیزی سے بدل چکے ہیں. چائنا میں ایک تجربہ ہوا ہے، ایک روبوٹ جج جس میں یہ کیپیسٹی ہے کہ 40,000 کوسچنس کے آنسرز ود ان سیکنڈز دے سکتا ہے. ابھی ایک صوبے میں انٹرنیٹ کورٹس بنا دی گئی ہیں. امریکہ میں جیسے ہم نے بھی یہاں پہ بات کی، ایک سافٹ ویئر ہے جو بڑی کامیابی سے اور بڑی تیزی سے وکلاء کو ریپلیس کر رہا ہے. اس کے اندر یہ قابلیت ہے کہ وہ ود ان سیکنڈز لیگل اوپینینس دیتا ہے اور قانونی مشورے دیتا ہے. تو اگر آپ جدید کتابیں، جدید علوم سے بہرہ نہیں ہیں تو آپ یقیناً بہت جلد اگلے 10 سالوں میں ارریلیونٹ ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے ارد گرد موجود دنیا اور جو ڈائنامکس ہیں اس پروفیشن کے بڑی تیزی سے بدل جائیں گے. آرٹ آف لائرنگ پڑھیں، اینڈ آف لائرز پڑھیں، فیوچر آف لا پڑھیں، ٹماروز لائر پڑھیں.
ایڈوکیٹس پڑھیں. یہ وہ کتابیں ہیں جو آپ کے ذہن کو وسعت دیں گی, آپ کی سوچ کو وسعت دیں گی اور آپ کو آگے بڑھنے میں اور پھر مستقبل میں کامیاب وکیل بننے میں مدد دیں گی. بہت شکریہ.